बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें, एक बहुत अहम मामला जिस पर मुझे आपसे कल बात करनी थी, लेकिन अलीमा खान साहिबा का मामला, अंडा मारे जाने का मामला, ये खबरें इस तरह से आईं कि उस मामले पर हम बात नहीं कर सके। अब उस मामले पर जो बहुत अहम है, मुझे आपसे बात करनी है। ये जो नेफे में पिस्टल चलने का मामला है, एक शख्स है जिसको नून लीग के एमएनए एमपीए बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सवाल ये हो रहा है कि उस शख्स के नेफे में पिस्टल चलेगा या नहीं, सीसीडी की जानिब से ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये कौन है जिसको नून लीगी बचा रहे हैं, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा काशिफ अब्बासी साहब के मामले में कुछ अपडेट है, इसकी बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब ने ये जो अलीमा खान साहिबा पर हमला किया गया, इसके हवाले से कुछ बातें की है, इसकी बात करेंगे। और आज का दिन, आज के दिन के हवाले से, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से पैगामात हैं कुछ। उन पैगामात का हमारे मारूजी हालात से बड़ा गहरा ताल्लुक बना दिया गया है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आखिर तक देखिएगा। मैं ये जो नून लीगी एमपीए एमएनए एक ऐसे शख्स को बचा रहे हैं जिसके नेफे में पिस्टल चल सकता है, उसकी बात थोड़ा सा आगे जाकर करूंगा। लेकिन बात शुरू करते हैं काशिफ अब्बासी साहब के मामले से। काशिफ अब्बासी साहब के केस में कई महीने हो गए हैं, उनको ऑफ एयर किया गया। इब्तिदा में बताया गया था कि वो 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर किए गए हैं, फिर बताया गया कि ये महीने भर का हो सकता है सिलसिला, लेकिन फिर काशिफ अब्बासी साहब बिल्कुल ऑफ एयर कर दिए गए। उनका प्रोग्राम एआरवाई पर मॉर्निंग शो करने वाले अशफाक इसहाक सत्ती करने लगे। काशिफ अब्बासी साहब की ग्राफिक्स से तस्वीरें वगैरह भी हटा दी गई और ऑफ द रिकॉर्ड वैसे ही चलने लगा। काशिफ अब्बासी साहब हमारे सामने, कैमरों के सामने भी आए। एक मौका था जब उन्होंने एक पॉलिटिकल इवेंट पे स्पीच भी की, और काशिफ अब्बासी साहब ने आज़ादी सहाफत पर बात की। अब मामला है कहां पर? काशिफ अब्बासी साहब के मामले में एआरवाई की इंतजामिया ने मेरी मालूमात के मुताबिक ये कोशिश की है कि मामला रिजॉल्व हो और काशिफ अब्बासी साहब वापस स्क्रीन पर आए, और ये एक जगह ये मामला उठाया गया है। और जब वहां ये मामला उठाया गया है, तो एआरवाई की इंतजामिया को जो जुमला उस जानिब से पता चला है, वो जुमला ये है कि काशिफ अब्बासी साहब को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग छोड़ दीजिए, अभी चलने दीजिए, ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। ये पता चल रहा है। अब माजरा क्या है देखिए। काशिफ अब्बासी साहब जो हैं, उनके हवाले से खुद एआरवाई से वाबस्ता 2 लोगों ने मुझे जाती तौर पर कहा कि जब हामिद मीर साहब ऑफ एयर किए गए थे, तो हामिद मीर साहब ने अपना केस फाइट किया, पब्लिक में ले गए, सड़क पर ले गए, प्रेस क्लब चले गए, वहां से प्रोग्राम किया, और हामिद मीर साहब ने अखबार में लिखा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और अपनी आवाज बंद नहीं की। उनका यह कहना है कि इससे जियो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हामिद मीर साहब का केस भी लोगों के सामने आता रहा। काशिफ अब्बासी साहब भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? एआरवाई के उन लोगों ने कहा। मैंने कहा, आप लोगों ने क्या किया? आपका शो है, आपके एक बड़े एंकर का शो है, आपने क्या किया? उन्होंने कहा, जितना हमें करना था हमने किया, आगे भी करेंगे। लेकिन इससे आगे मामला काशिफ अब्बासी साहब के खुद आवाज उठाने का है। उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब एआरवाई की जानिब से आ, एक बहुत रेलेवेंट आदमी की जानिब से एक जगह बात की गई है, और कहा गया कि ठीक है, जब उनको खुद को प्रॉब्लम नहीं है काशिफ अब्बासी साहब को, तो छोड़ दीजिए। ये ना हो कि ये मामला और बिगड़े। तो इस मामले पर जिन लोगों से मेरी एआरवाई में बात हुई, उन्होंने जाहिर है कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात की। उनमें से एक बहुत ही अहम साहब हैं, उनसे बात हुई। फिर मैंने एक बार काशिफ अब्बासी साहब को एक सवाल भेजा था, उनसे कुछ पैगाम भेजकर बात करना चाहिए थी। इस मामले पर मेरी उनसे बात नहीं हुई। काशिफ अब्बासी साहब से मेरा वैसे भी कोई बहुत डायरेक्ट राब्ता नहीं रहता। खबरों के सिलसिले में 2 से 3 बार उनसे बात हुई है, राब्ता हुआ है। एक बहुत अहम शख्सियत के अगवा का मामला हुआ था पाकिस्तान में, तो उनकी फैमिली जो चाहती थी, 3 लोग थे कि फौरी तौर पर ये प्रोग्राम जो है उसमें बात की जाए। तो एक हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था, काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था, शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम था। तो मेरी काशिफ अब्बासी साहब से बात हुई थी इस मामले में, उस वक्त वो शो कर रहे थे। हामिद मीर साहब से बात हुई थी, और शाहजेब खानज़ादा के मामले पर मेरी जियो में
ان کے جو جیو چلانے والے ہیں ان میں اہم ترین شخصیت سے بات ہوئی تھی. یہ معاملہ جیو پر اس طرح سے ٹیک اپ بعد میں ہوا تھا اور یہ خبر سب سے پہلے سما پر دی گئی تھی. میں میاں ذوالفقار کولا نیکسٹ والے ان کی بات کر رہا ہوں. تو تب کاشف عباسی صاحب سے میرا رابطہ ہوا تھا. اب اس معاملے پر میں نے ان کو پیغام بھیجا. ممکن ہے کہ انہوں نے وہ دیکھا بھی نہ ہو اور ایک آٹو ڈیلیٹ کے نتیجے میں وہ ڈیلیٹ بھی ہو گیا ہو. لیکن اے آر وائی کے اپنے بڑے کہتے ہیں کہ کاشف عباسی صاحب کو خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے اور ان کو پیغام یہ ملا ہے کہ جہاں ہے معاملہ ابھی وہاں چھوڑ دیجیے. یہ اپڈیٹ تھا. دوسرا یہ جو نون لیگی پشت پناہی کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی کہ جس کے نیفے میں پسٹل چلنا چاہیے. ہم نے سی سی ٹی کو دیکھا ہے. کوئی شخص کوئی اوباش کسی خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرے, ان کو ٹچ کر کے بھاگ جائے, کسی بچی کے ساتھ کوئی واہیات حرکت کرے تو سی سی ٹی والے ایسے لوگوں کے نیفے میں پسٹل چلا دیتے ہیں. اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ گرفتار کر رہے تھے, دھینگا مشتی ہوئی, ہاتھا پائی ہوئی اور اس کے دوران اس شخص کی شلوار کی جیب میں رکھا ہوا پسٹل چل گیا, وہ زخمی ہو گیا اور زخمی ہو جانے کے نتیجے میں ہر ایسا شخص ایک مخصوص عضو سے محروم ہو جاتا ہے. ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کہ ایک آدھ شخص جب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہم نے اسے شلوار قمیض میں نہیں دیکھا, جینز میں, ٹی شرٹ میں, پتلون میں دیکھا, اور جب وہ زخمی نظر آیا تب بھی جینز ٹی شرٹ میں اور پتلون میں تھا. پتا چلا کہ اس کے بھی نیفے میں شلوار کی جیب میں پسٹل تھا اور وہ پسٹل چل گیا ہے. اب آپ نے دیکھا تھا اسلام آباد میں فوٹیج وائرل ہوئی تھی, ایک شخص ایک لڑکی کو 5,000 کا نوٹ دکھا رہا تھا. ہونڈا سیوک گاڑی تھی, لڑکی کو 5,000 کا نوٹ دکھا رہا تھا اور ساتھ چلنے کے لیے بات کر رہا تھا. اس لڑکی نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا, اس شخص کی فوٹیج بنائی, وہ فوراً بھاگا وہاں سے, اس کی گاڑی کا نمبر وغیرہ سب سامنے آ گیا تھا. اب سینئر رپورٹر ہیں اسرار راجپوت صاحب نے کیا بتایا ہے. وہ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں, نون لیگ کی ایک ایم این اے اور ایم پی اے اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں دن دہاڑے نوجوان لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے والے بزنس مین کی کھال بچانے کے لیے مبینہ طور پر کوشاں. یونیورسٹی طالبہ کو 5,000 کا نوٹ دکھا کر جنسی طور پر ہراساں کرنے والا طاقتور بزنس مین تاحال اسلام آباد پولیس کی گرفت سے دور ہے. ذرائع کے مطابق بزنس مین عمیر نے نہ صرف تھانہ I-9 میں مبینہ طور پر 1.5 لاکھ روپیہ رشوت دی, بلکہ راولپنڈی کے ایک نون لیگی ایم این اے جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور ایم پی اے کی سفارش بھی کروائی, جس کی وجہ سے اسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. یہ شخص جو ایک لڑکی کو 5,000 کا نوٹ دکھا کر کہہ رہا تھا آجا میری گاڑی میں بیٹھ جا, یہ شخص جو ہے یہ اب تک گرفتاری سے بچا ہوا ہے کیونکہ اس کو سرپرستی حاصل ہے مبینہ طور پر نون لیگ کی 2 شخصیات کی. وہ کہتے ہیں بزنس مین کی شناخت عمیر آف خیابان سر سید علاقہ تھانہ پیر ودائی سے ہوئی. ملزم کے زیر استعمال سفید رنگ کی ہونڈا سیوک گاڑی, اس کا نمبر ہے 904, ڈھوک ہسو کے رہائشی محمد ذوالفقار کے نام پر اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں درج ہے. اسلام آباد پولیس کی CIA نے گاڑی کے مالک محمد ذوالفقار کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پر چھاپا مارا, تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. بعد میں پولیس کو بیان دیا گیا کہ یہ گاڑی ذوالفقار نے عمیر کو 2021 میں سیل کر دی تھی مگر اس کے نام ٹرانسفر نہیں کروائی. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب محمد ذوالفقار نے بھی نوجوان لڑکی کو ہراساں کرنے والے بزنس مین عمیر کی کھال بچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس کیس کو کہا جا رہا ہے یہ سی سی ڈی کا کیس ہے. جس طرح سی سی ڈی والے گرفتاری کے بعد ہاف فرائی کر دیتے ہیں, بلکہ یہ ہاف سے زیادہ فرائی کر دیتے ہیں, تو اسی طرح سے اس بزنس مین کا بھی مقدر ہمارے سامنے طے ہو جانا چاہیے, لیکن اس کو نون لیگی لوگ بچا رہے ہیں. ہم نے کئی بار ایسے کیسز دیکھے کہ نون لیگی شخصیات نے کسی کرمنل کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. قصور کا کیس اس معاملے میں بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ وہاں پر بھی ایک بدترین کیس میں جہاں ڈارک ویب تک ویڈیوز بیچنے کا معاملہ سامنے آ رہا تھا, مجرموں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. اب بات طلال چودھری صاحب کی. طلال چودھری صاحب جو ہیں یہ علیمہ خان صاحبہ کو انڈا مارے جانے کے معاملے پر آئے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, اور آ کر انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ دیکھیں اس سے بہت بڑی بڑی باتیں ہوئیں, ان کو حملہ قرار نہیں دیا گیا, علیمہ خان صاحبہ کو جو انڈا مارا گیا اس کو حملہ قرار دیا گیا ہے. چلیں اچھی بات ہے, مان لیا حملہ. انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جوتا ان کی طرف پھینکا گیا, اچھالا گیا, مارا گیا,
اس کو حملہ قرار نہیں دیا گیا، یہ پی ٹی آئی نے کروایا، یعنی پی ٹی آئی نے ایک نفرت انگیز مہم چلائی، اس کے نتیجے میں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب، ان پر سیاہی پھینکی گئی، پی ٹی آئی کی نفرت انگیز مہم کے نتیجے میں ہوا، اور یہی معاملہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کا قرار دیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں جوتا مارا گیا تھا، اور وہ ایک وہیں کا شخص تھا اور مذہبی شخصیت تھی، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خواجہ آصف صاحب پر جو سیاہی پھینکی گئی وہ ٹی ایل پی کے لوگ تھے، اور اس کو پولیس نے باقاعدہ تفتیش کے ذریعے ثابت کر دیا تھا۔ احسن اقبال صاحب پر جو گولی چلائی گئی تھی وہ ٹی ایل پی کا خود کو بتاتا تھا شخص عابد نام کا، اور اس کی گرفتاری ہوئی، ٹی ایل پی نے بعد میں کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی ثابت شدہ ہے۔ لیکن نون لیگ اس تمام چیز کو پاکستان تحریک انصاف پر ڈالتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بستر علالت پر تھیں اور وہاں پاکستان تحریک انصاف والے گھسے تھے، وہ بھی کتنی گھٹیا حرکت تھی۔ ہاں، ایک یہ معاملہ کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ہاسپٹل کے روم تک گھسنے کی کوشش کی گئی، اس معاملے میں جو شخص ملوث تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھلے کوئی عہدیدار نہیں تھا، لیکن ان کا سپورٹر قرار دیا جاتا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حامی کچھ اکاؤنٹس نے کہا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے، بیماری کا ڈرامہ ہے۔ اتنی بات ہوئی تھی، لیکن باقی جو نون لیگ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ اس میں رد و بدل کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں ایک مہم چلی تھی، اس مہم میں لبیک والے ظاہر ہے کہ آگے تھے، اور یہ مہم جو تھی اس نے نون لیگ والوں کو اس قدر انڈر پریشر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ انہوں نے زاہد حامد اپنا وزیر قانون اس کا استعفیٰ لے لیا تھا۔ اگر نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا تھا تو استعفیٰ کیوں لیا تھا؟ تو یہ سب کچھ جو ہوا تھا اس میں ٹی ایل پی سب سے آگے تھی، اور نون لیگ والے نشانہ بنے تھے ٹی ایل پی والوں کی وجہ سے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کام نہیں تھا۔ ایک جوتا جو احسن اقبال صاحب کو مارا گیا تھا، وہ جوتا مارا جانا احسن اقبال صاحب کو جب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا، یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن جیت گئے تھے حفیظ شیخ صاحب کے سامنے، تو پھر عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا۔ اس روز باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور نون لیگ والے اس ایونٹ پر جو پاکستان تحریک انصاف کا ایونٹ تھا آ گئے تھے، آمنے سامنے آ گئے، ہاتھا پائی ہو گئی، اور پھر وہاں پر احسن اقبال صاحب کو ایک جوتا مارا گیا تھا۔ یہ ایک ایونٹ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے انجام دیا تھا، اور سینڈل احسن اقبال صاحب کے سر پر لگی تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کام تھا۔ ایک کام اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کا تھا، یا اس کے بارے میں خود یہ کہا گیا کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ ہوگا۔ بہت برا تھا جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پی ڈی ایم بن عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد یہ لوگ گئے تھے دورے پر، تو وہاں نعرے بھی لگے تھے، وہاں باقاعدہ طور پر ہوٹنگ کر کے نشانہ بھی بنایا گیا، اور شاہزین بگٹی صاحب جو ہیں ان کے بال بھی کھینچے گئے تھے۔ یہ بہت ہی برا واقعہ تھا۔ اس واقعے میں پاکستان تحریک انصاف کے حامی سپورٹرز جو تھے وہ موجود تھے، اور صاحبزادہ جہانگیر صاحب ان پر الزام آیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے کیا ہے، مذمت کی گئی، لیکن یہ ہوا تھا کہ جو آپ نے کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اس طرح کے جواز پیش کیے گئے تھے۔ تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب پہ جو جوتا مارا گیا پی ٹی آئی پیچھے تھی، جھوٹ ہے۔ خواجہ آصف صاحب پہ سیاہی پھینکی گئی، پی ٹی آئی پیچھے تھی، جھوٹ ہے۔ احسن اقبال صاحب پہ گولی چلی، پی ٹی آئی پیچھے تھی، جھوٹ ہے۔ جہاں پی ٹی آئی والوں کی ہمدردیاں ہیں یا ان کا کوئی کردار ہے وہ ہے، جہاں نہیں ہے وہاں زیادتی ہے کہ احسن اقبال صاحب بھی، طلال چودھری صاحب بھی، یہ لوگ اسے پی ٹی آئی کا کارنامہ قرار دے رہے ہیں، لبیک کی بات نہیں کر رہے، یہ لبیک کے کارنامے تھے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اہم ترین معاملہ ہے آج کے دن کا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ، انہوں نے بات کی، اور آج کے دن پر بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ یوم دفاع ہے، افواج پاکستان کے کارناموں کی بات ہوگی، دفاع وطن کی بات ہوگی، تو وہ فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج ایک ایسا فیلڈ مارشل آپ کا ہے، ایک ایسا آرمی چیف ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ اس ملک کو جو ہے وہ بچائے گا بھی، اور اس ملک کی معیشت کو بھی بچائے گا۔ یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کے دن 12 ربیع الاول یوم دفاع، ہم نے اس دن کو یوم دفاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن منانے کی بجائے
ہم نے اس کو پولیٹیکل ایونٹ بنا دیا ہے. یعنی فیلڈ مارشل صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ معیشت بھی بچا رہے ہوں, وہ دفاع وطن کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. ہم نے جنگ جیتی ہے زبردست, اس کی ستائش کرنی چاہیے. یا سید عمران شاہ صاحب آج سیرت کانفرنس پہ خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پھر وہی شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, سوشل میڈیا فتنہ ہے, سوشل میڈیا پر یہ کیا جاتا ہے, کوئی خبر آئے تو دیکھ لی جائے, فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس ایونٹ کو بھی استعمال کیا گیا مخالفین کے خلاف بات کرنے کے لیے, سیاسی بات کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں ایسے کسی بھی موقع کو اکثر و بیشتر سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. یہ وہ دن ہوتے ہیں, یہ وہ مواقع ہوتے ہیں, اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اتحاد کی وجہ بننی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.